we are grateful to all 15 members of the UN Security Council for agreeing to having this meeting. This meeting has reaffirmed the validity of UN Security Council resolutions on the occupied state of Jammu and Kashmir. As far as my country is concerned, we stand ready for a peaceful settlement of the dispute of Jammu and Kashmir. I think today this meeting nullifies India's claim that Jammu and Kashmir is an internal matter for India. Today the whole world is discussing the occupied state and the situation there. As the Chinese ambassador emphasized, the human rights situation in Jammu and Kashmir, and it is an abysmal human rights situation with violations carried out with impunity by India. That too has been discussed by the Security Council today. जी हाँ, आर्टिकल 370 के पास होने के बाद जिसमें भारत ने कश्मीर का नक्शा ही बदल के रख दिया, हत्ता कि लद्दाख को भी अपना हिस्सा बना दिया, जो सारी दुनिया में शदीद रद्द-ए-अमल हुआ। उसके बाद सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ, जिसके बारे में हमारी अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मरिया लोधी साहिबा का फरमाना था कि इसके ज़रिए यानी सलामती कौंसिल के इस इजलास के ज़रिए ये बात साबित हो गई कि सारी दुनिया ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है और हिंदुस्तान के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है। ख़ास तौर 370 के ज़रिए उन्होंने जो एक अपना सूबा बना दिया है रियासत का जम्मू कश्मीर को, जो एक मुतनाज़ा इलाक़ा आज से नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने 1948 की जंगबंदी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने ये तस्लीम किया था कि वो एक मुतनाज़ा इलाक़ा है और जहाँ रेफरेंडम के ज़रिए कश्मीरियों को इस बात का हक़ दिया जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान या हिंदुस्तान के साथ। और फिर एक तवील अरसे तक कश्मीरी जो है वो नबर्द आज़मा रहे भारतीय जारियत के ख़िलाफ़। 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 6 लाख और 8 लाख फ़ौजें वहाँ इस वक्त जो है 1 करोड़ 20 लाख कश्मीरियों की आज़ादी को, तहरीक को दबाने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। कोई 70,000, जी हाँ 70,000, इसकी मिसाल नहीं मिलती दुनिया आलमी तारीख़ में कि कश्मीरी जो हैं वो शहीद हुए। 1 करोड़ 20 लाख की आबादी में 70,000 शहीद हुए और ज़ख्मी होने वाले, जिनके कारोबार तबाह हुए, उनकी तादाद तो बहुत बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये तमाम भारतीय जारियत, उनकी दरंदगी, उनकी सफाकी कश्मीरियों को की तहरीक को नहीं दबा सकी। यकीनन कुछ इस मरहले में ख़ास तौर पर 90 के दहाई में एक ऐसा मरहला आया जब यहाँ से कुछ मुहिम जुई के ज़रिए भारत को मौका मिला कि वो हमारी कश्मीरियों की तहरीक को कोई और रुख दे दे। लेकिन जुलाई 2016 में बुरहानुद्दीन वानी की शहादत ने जो एक नई न्यू एज मिलिटेंसी आई है, उसने कश्मीर के इशू को दोबारा ज़िंदा किया और शायद इसी रद्द अमल में कश्मीरियों की इसी जद्दोजहद के नतीजे में भारत जो है आर्टिकल 370 34A के ज़रिए आया। लेकिन उसके बाद से अब ये कह सकते हैं कश्मीर भारत के हाथ से निकल गया कि 10 दिन से वहाँ पर बदतरीन कर्फ्यू नाफिज है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर सलामती कौंसिल के महज इजलास होने से, उनकी करारदाद पास होने से हम ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम कश्मीरियों की आज़ादी जैसे कोई करीब आ गई है। यूनाइटेड नेशन ख़ास तौर पर और फिर सलामती कौंसिल, उसका जो किरदार रहा है वो हमारे सामने है, करारदाद से आगे नहीं बढ़ते। और अगर क्यों ना मैं आपको 1965 की वॉर के बाद उस वक्त के वज़ीर ख़ाब बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी सियासत के सहर अंगेज़ सियासतदान भुट्टो साहब ने जो तकरीर की थी 1965 में, जी हाँ 12 सितंबर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 12 सितंबर 1965 को, वो आज भी यादगार है। उस तकरीर के बाद एक और भी यादगार तकरीर थी। लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक की तरफ जाऊँ और अपने मेहमान से गुफ्तगू करूँ कि ये सलामती कौंसिल का इजलास मसले कश्मीर, तनाज़े कश्मीर को हल करने में कितना मददगार साबित होगा, गो कि जैसे मैंने कहा कि हमारा तजर्बा ये है कि इन जैसे सलामती कौंसिल के इजलास उनकी करारदादों से
پاکستان کو کچھ نہیں ملا. لیکن 65 کی بھٹو صاحب کی یہ یادگار تقریر دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں, کس طریقے سے جموں کشمیر کے ایشو کو ساری دنیا کے سامنے لائے. ان کی بے حسی کو ختم کرنا چاہا, نہیں ہو سکی. لیکن بھٹو صاحب کی آواز میں ابھی بھی جس طرح جموں کشمیر کی لاکھوں کروڑوں عوام کی آواز یا بازگشت سنائی دیتی ہے, وہ دیکھیے. So we want good neighborly relations with India, we want peace with India, we want friendship with India, but that peace and friendship must be a peace of honor. It must be peace of a self-respecting sovereign state. India must accept that. India must know that peace can only be established on the basis of self-respect and honor, on the basis of our own commitments, on the basis of our own pledges, on the basis of our own promises to the people of Pakistan, to the people of India, to the world at large, and above all to the people of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. It is more a part of Pakistan than it can ever be with India, with all her eloquence and with all her extravagance with words. The people of Jammu and Kashmir, sir, are part of people of Pakistan. In blood, in flesh, in life, kith and kin of ours. In culture, in geography, in history, in every way and in every form. ڈاڈیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور ابھی بریک سے تھوڑی دیر پہلے میں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ, پھر پریزیڈنٹ رہے, پرائم منسٹر رہے, شہادت پائی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وہ تقریر کا آپ کو سنا رہا تھا جو 1965 کی وار کے بعد انہوں نے سلامتی کونسل میں کی تھی. پھر ایک اور یادگار تقریر بہرحال ان کی 1971 کی بھی ہے جب سقوط ڈھاکہ, جس میں بہت مشہور زمانہ جس میں انہوں نے کاغذ پھاڑ دیے تھے. اور ایک عام پرسیپشن یہ ہے کہ سلامتی کونسل ہو یا اقوام متحدہ, کشمیر کے معاملے میں ان کی بے حسی ہمیں دیکھنے میں آتی ہے. قرارداد سے آگے نہیں بڑھتے, وہ کہ جواہر لال نہرو نے 1948 کی وار کے بعد یہ ایکسیپٹ کیا تھا کہ ایک تنازع ہے اور ریفرنڈم ہوگا. میرے ساتھ تسنیم اسلم صاحبہ موجود ہیں, سفارتکار, اور میں ماشاءاللہ جو جس زمانے میں وزارت خارجہ کی ترجمان تھیں تو ہر ایشوز پر انٹرنیشنل ریلیٹڈ بڑا اچھا موقف رکھتی تھیں. اور میں تسنیم صاحبہ تھینک یو. آج جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہماری جو نمائندہ تھیں اقوام متحدہ میں ملیحہ لودھی کا یہ موقف سن رہا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ساری دنیا نے کشمیر کے ایشو کو تسلیم کر لیا, بھارت کا موقف مسترد کر دیا. لیکن ایک تو سوال یہ آ رہا ہے کہ 51 سال بعد اب یہ سلامتی کونسل میں ایشو آیا, اور جیسے میں نے کہا کہ سلامتی کونسل میں ایسی قرارداد تو 65 میں بھی 71 میں بھی بعد میں بھی تسلیم کی جاتی رہیں. تو ہم اس سلامتی کونسل کی یہ جو قرارداد ہے جو ابھی جس میں تسلیم کیا گیا, ہمارا کہنا ہے اس سے کیا تحریک آزادی کشمیر کو کس حد تک فائدہ پہنچے گا, کشمیریوں کی آزادی کو ملنے میں کس حد تک یہ معاون ہوگی تسنیم صاحبہ؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج یو این سیکیورٹی کونسل نے کشمیر کے مسئلے پہ کنسلٹیشنز کی ہیں, اور بھارت کا آپ کو موقف یاد ہوگا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے ایکچولی وہ یو این سیکیورٹی کونسل ریزولوشن سے 1954 کے بعد منحرف ہونا شروع ہو گئے تھے. تو اب تو وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ یہ تو ہمارا انٹرنل میٹر ہے, کشمیر اٹو ٹنگ ہے اور کسی کو اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے ڈسکشن سے جو چیز ایک دفعہ ری اسٹیبلش ہوئی ہے, یہ آلریڈی تھی. انڈیا کے علاوہ کسی نے انڈیا کے موقف کو کبھی نہیں مانا کہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے, اور آج کے ڈسکشن نے ایک دفعہ پھر اس پہ مہر لگائی ہے کہ کشمیر یو این سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈا پر ہے, اور یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے جس کا ریزولوشن ابھی ہونا باقی ہے. انڈیا کے کلیمز یا انڈیا کی نے جو ابھی مووز کی ہیں وہ صرف ایک چیز ثابت کرتی ہیں کہ انڈیا آکیوپیشن فورس ہے کشمیر میں, اور ایسی آکیوپیشن فورس جو ارریشنل ہے,
جو ظالم ہے اور جو پورے ریجن کے اور دنیا کے پیس کو جس نے جیپرڈائز کر کے رکھ دیا ہے. لیکن اور آزادی دیکھیے ایسے بہت کم ہوتا ہے جہاں پہ سپر پاورز کی انٹرسٹ نہ ہو، اور یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ ایک یہاں پہ بہت سے اینگلز ہیں جو پلے کرتے ہیں. اسٹریٹجک انٹرسٹ کیا ہیں، ریلیجن کیا ہے. ایسٹ تیمور کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ایسٹ تیمور کو میں انٹرونشن ہوئی اور ان کو آزاد کر دیا گیا کیونکہ وہاں کی پاپولیشن کا مذہب کچھ اور تھا. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پیلسٹائن میں بھی اور کشمیر میں بھی جو دنیا کے سب سے پرانے 2 ڈسپیوٹس ہیں UN سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈا پہ، اس پہ کوئی فارورڈ موومنٹ نہیں ہوئی. لیکن ہمیں یہ چیز بھی تسلیم کرنی ہوگی کہ پاکستان کو اور کشمیریوں کو جہاں ہمیں ضرورت ہے کہ دنیا اس موقف کو تسلیم کرے کہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے، وہاں پہ بہت سی ریلائنس اپنے اوپر بھی کرنی ہوگی. کشمیریوں کو اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہوگا، ثابت قدم رہیں گے اور ریزسٹ کریں گے انڈیا کے مظالم کو. تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جلدی یا بدیر ان کو آزادی ملے گی. دوسری چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو RSS ڈریون پالیسیز ہیں، فیشزم ہے، ریسزم ہے اور اسلاموفوبیا ہے بھارت کے اندر، یہ بھارت کو کے اندر اتنی مشکلات پیدا کرے گا کیونکہ کوئی بھی سوسائٹی جو اتنی ایکسکلوسیو ہونا شروع ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ آج انڈیا میں کل جو انڈیا کا انڈیپینڈنس ڈے تھا، ناگالینڈ نے اپنی آزادی کا اعلان کیا ہے. اس طرح کی 23-24 اور موومنٹس چل رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں بھی کتنی ایک انسیکیورٹی اور ایجیٹیشن ہے دہلی کی پالیسیز کی وجہ سے، کہ اگر بھارت ایسا ملک بننا چاہتا ہے جہاں پہ صرف ہندو رہ سکتے ہیں اور باقی سب کو وہ مار بھی دیں گے، لنچ بھی کر دیں گے، ان سے زبردستی ان کے سر پہ بندوق رکھ ان سے مرنے سے پہلے انہیں کہیں گے نعرہ بھی لگاؤ جے رام کا، تو یہ ایسے ملک چل نہیں سکتے. تسنیم صاحبہ، آپ تو تسنیم صاحبہ آپ ہسٹری کی بھی اور فورن پالیسی کے حوالے سے مجھ سے زیادہ جانتی ہیں، لیکن یعنی جواہر لال نہرو جیسے پائی کی شخصیت نے 1948 میں یہ ایکسیپٹ کیا تھا کہ استعفیٰ برائے، کیونکہ انہیں علم تھا کہ وہ جو اس وقت ہم نے جب جنگ بندی کی تھی، اور غالباً کہا یہ جاتا ہے کہ جنرل اکبر خان اور اس وقت کے جو چھاپہ مار تھے وہ سری نگر سے 4 میل پیچھے رہ گئے تھے. اس وقت جو بھی اسباب ہوں ہم پیچھے ہٹ گئے، لیکن وہ اس جنگ نے مجبور کیا جواہر لال نہرو جیسے پائی کی شخصیت کو کہ وہ قرارداد جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم ریفرنڈم کرائیں گے. لیکن اس کے بعد کے برسوں میں، یعنی آج ہم جو سوری ٹو سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جناب 51 سال بعد بہرحال سلامتی کونسل کا ایک اجلاس ہوا جو ایک قرارداد پاس کرے گی کشمیریوں کے لیے. اور آپ نے کہا جیسے فلسطین میں وہ اقوام متحدہ کی بے حسی، اور آپ نے جس کا خاص طور پہ ذکر کیا جو ہم اقوام عالم کو کیا کہیں، خود مسلم ورلڈ کی جو صورتحال ہے کہ سوری ٹو سے مجھے کئی ممالک کا نام لینا نہیں چاہیے، انہوں نے تو بھارتی قرارداد آرٹیکل 370 کو سپورٹ کیا، کہا یہ داخلی معاملہ ہے. تو اس صورت میں جو ہے کیا یعنی کشمیری تو اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں نا، ہمارا جو سفارتی کردار ہے، جو ہماری پاسٹ کی حکومتوں کا سفارتی کردار رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے کوئی بہت زیادہ ون اوور کیا ہو ایون اپنے برادر مسلم ممالک کو کہ وہ کشمیر کو ایک ایشو سمجھیں جن کے 70,000 لوگوں نے شہادتیں دی ہیں. تسنیم صاحبہ، شاید شہادتیں اور قربانیاں تو 1 لاکھ سے اوپر ہوں گی. میس گریوز نکلتی ہیں ایک ایک قبر سے، پتہ نہیں کتنے لوگ نکلتے ہیں، کتنے لوگ جلا دیے گئے، کتنے لوگوں کا ٹریس بھی نہیں ملا، ڈس اپیرنسز کتنی زیادہ ہیں. قربانیاں تو کشمیریوں کی انارمس ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی لیک آف ایفرٹ نہیں تھا کہ دنیا کو ہم کنونس نہیں کر سکے. اکثر یہ بات کی جا سکتی ہے کہ ہم نے کی جاتی ہے کہ ہم نے ٹھیک لابی نہیں کی. ایک لارجر پکچر کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے. دنیا میں نہ کسی کی کوئی کمٹمنٹ ہے رول آف لا کی، نہ انٹرنیشنل لا کی، نہ ہیومن رائٹس کی. ہیومن رائٹس بھی ایک انسٹرومنٹ ہیں جو
ملکوں کے خلاف سلیکٹیولی یوز ہوتے ہیں. یہ ہمیں یہ ریالٹی سمجھنی چاہیے. دوسری بات، آج کل بہت کہا جا رہا ہے کہ مسلم امہ تو کچھ نہیں ہے. دیکھیے، ہمیں ایک ڈسٹنکشن کرنی ہے اور ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جب کسی بھی جگہ مسلمانوں پہ کوئی آفت ٹوٹتی ہے، باقی سارے جگہ مسلمان اس کے لیے فیل کرتے ہیں. بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہمارے تعلقات کیسے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک سپونٹینیس ریئیکشن ہوا. کشمیر کے اوپر لوگ باہر نکلے اور بہت بڑی بڑی وہاں پہ ڈیمونسٹریشنز ہوئیں. کیا وہ ان کی حکومت نے کی تھی؟ نہیں، وہ سینٹیمنٹ لوگوں کا ہے. اسی طرح کہیں پہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی وہ سینٹیمنٹ ہوتا ہے اور باقی جگہ بھی ہوتا ہے. آپ شکایت کرتے ہیں کہ ان گورنمنٹ سے جو الیکٹڈ یا ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹس ہی نہیں ہیں، وہ اپنے لوگوں کا سینٹیمنٹ نہیں ریپرزینٹ کرتی، وہ صرف اپنے انٹرسٹ ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ کتنا پیسہ آ رہا ہے، ہم تو ان کے لیے بہت سیکریفائس دیتے ہیں. ہم جتنی سیکریفائس سعودی عرب کے لیے دیتے ہیں، سعودی عرب کے لیے ہم نے کتنی سیکریفائس دیتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ذرا سینسیٹیو ایشو بھی ہے، لیکن اس کے جواب میں دیکھیے سعودی عرب کے لیے سب سے پہلی بات ہے، دیکھیے سعودی عرب کے لیے نہیں دیتی، آل سعود کے لیے نہیں دیتے. وہاں پہ ہماری دو سب سے سیکرڈ ہولی پلیسز ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، حرمین شریفین. اور پاکستان نے ہمیشہ سے یہ بات بڑے کلیئرلی، یہ ہماری ایک فنڈامنٹل پلر ہماری پالیسی کا، کہ ان دونوں جگہوں کی حفاظت پاکستان اس کے لیے ہر قربانی دے گا. ہم یمن کی وار کا حصہ نہیں بنے، ہم سیریا میں انوالو نہیں ہوئے. تو یہ تھوڑی سی ہمیں یہ ڈسٹنکشن بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ سعودی عربیہ میں جو ہولی پلیسز ہیں، حجاز ہے، اس میں وہ صرف جغرافی کی وجہ سے ٹھیک ہے وہاں پہ، لیکن ہمارے لیے وہ اتنی ہی معظم اور محترم اور مقرب ہیں جتنی کسی سعودی یا کسی عرب کے لیے ہوں گی. وہ ایک سیپریٹ میٹر ہے، اس کے لیے ہم بڑے کلیئرلی کہہ چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر کوئی I don't want to get into that، وہ ایک ڈائریکشن میں نکل جائیں گے معذرت کے ساتھ. لیکن ایک میں یعنی وہ پھر میں کہوں گا، مجھے ایک چھوٹا سا میں بریک لے لوں، لیکن اس میں ایک سوال اور بھی ہے. ہمیں ذرا اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے نا کہ اگر ہم نے تاریخ میں غلطیاں کی تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. نہ کہ ہم جو اگر پاس کی غلطیاں ہوں، مثلا میرا اشارہ یہ ہے کہ 90 کی دہائی میں جو مہم جوئی کچھ عناصر اور کچھ لوگوں نے کی، کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا. جب آپ کابل سے آپ نے شفٹ کیا، بعض میں نے کہا اس کی بھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہماری اسٹیٹ یا جو ریاستی پالیسی ایک طرف تھی، اور وہ جو دوسرے جو تھے نان اسٹیٹ ایکٹر وہ ڈومینیٹ کر گئے اس ایشو پر. اب ایشو بہت بڑا ہے، لیکن میں چاہوں گا ذرا اسپیسیفک تھوڑا سا. میں نے کہا نا کہ پاس کا ذکر ذرا مشکل تو ہوتا ہے، ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن غلطیوں سے سیکھنا بھی چاہیے. اس پر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاؤن نیوز میں مجاہد بریلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سلامتی کونسل کا اجلاس ختم ہوا، اور یقیناً ایک خوشائن بات یہ ہے کہ ہماری نمائندہ بھی کہہ رہی تھیں کہ بھارتی موقف کو مسترد کر دیا. تسنیم اسلم صاحبہ سینئر سفارتکار میرے ساتھ ہیں. بریک سے پہلے میں جو سوال کر رہا تھا، مجھے علم ہے کہ اس کا بہت تفصیلی جواب چاہیے ورنہ کنفیوژن نہیں ہو جائے. چلے میں اس میں زیادہ تفصیل میں تسنیم صاحبہ نہیں بھی جاؤں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اب جو یعنی جو ایک بہت زیادہ ٹرننگ پوائنٹ آیا وہ جولائی 2016 کے بعد آیا، برہان وانی کی شہادت کے بعد، جسے میں کہیں کہتے ہیں کہ یہ نیو ایج ملیٹنسی. اور یہ جو ملیٹنسی آئی جس میں 2 لاکھ لوگ کشمیری جو ہے غالباً پہلی بار باہر نکلے، اور جس نے ساری دنیا میں بتا دیا کہ کشمیر کو بھارت کھو چکا ہے، اور غالباً اسی کے رد عمل میں بعد میں مودی صاحب آرٹیکل 370 لے آئے. آپ کے خیال میں اس کو ہمیں کیا کورٹ میں کچھ لوگ کہتے ہیں چیلنج کیا جائے گا، لیکن اصل تو جو لبریشنز موومنٹ ہوتی ہیں ان کا فیس جو ہے پروگریسو ہوتا ہے، سیکولر ہوتا ہے، ڈیموکریٹ ہوتا ہے، جیسا کہ اس تحریک کا لگ رہا ہے، چاہے مسلم ممالک یا ورلڈ سپورٹ کرے نہ کرے. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ یہ جو پوسٹ میں کہتا ہوں یہ جو برہان پہلی بات جی 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 تسنیم صاحبہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ملیٹنسی از ناٹ دا رائٹ ورڈ. ٹھیک ہے، یہ ایک لبریشن یا فریڈم موومنٹ ہے،
اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کی آئیڈینٹی ایز مسلمز سامنے رہے. ہمیں سیکولر یا اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسلام ہماری آئیڈینٹی ہے. اور کشمیر کی انڈیا کا حصہ نہ ہونے کی فنڈامنٹل ریزن بھی یہی تھی کہ اوور ویلمنگلی مسلم اسٹیٹ نے انڈر دی پرنسپلز آف پارٹیشن پاکستان کو جوائن کرنا تھا. اس لیے یہ کہنا کہ سیکولر ہونا کوئی ضروری ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ ویسٹرن نہیں. کین آئی رسپونڈ؟ آپ نے ایک سوال کیا تھا اس کا, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن نیریٹو کو اٹھا کے اس کو تھوڑا سا ٹویک کر کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا نیریٹو ہے. نہیں, ہماری جو فنڈامنٹل ایتھوز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں کشمیر کی کسی بھی اور جگہ موومنٹ ہو اس سے. تو وہ اس کا فنڈامنٹل کیریکٹر وہ رہے گا. جب وہ برہان وانی کی بات آپ نے کی, شہید کی, تو وہ بھی اپنے سر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باندھ کے نکلے تھے, اور یہ ان کی ایک پہچان ہے. اور جو آپ کو نظر آتی ہے کہ اکثر کشمیری یا تو لا الہ الا اللہ کا اٹھا کے چلتے ہیں یا پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے چلتے ہیں. آپ نے ہسٹری کی بھی بات کی. ہسٹری میں مجھے نہیں پتا کہ انڈیا کبھی شرمندہ ہوا ہے کہ اس نے لاکھوں کی تعداد میں مکتی باہنی ٹرین کی اور ایک لیجیٹمیٹ پاکستان کے حصے میں ان کو گھسا کے قتل عام کیا جو پاکستان کی فوج کے ذمہ لگا. پتہ نہیں کبھی ہم نے اس کی بھی خود سے بات کی ہے یا نہیں کی ہے. ہم کشمیر کی بہت بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگ چلے گئے تھے. جہادسٹ کا ورڈ میں استعمال نہیں کرتی. میں سمجھتی ہوں کہ دس از این افرنٹ ٹو اسلام, کیونکہ جہاد ایک بہت نوبل کانسیپٹ ہے اینڈ اٹس اے مچ براڈر کانسیپٹ. لیکن کشمیر میں جو بھی ہوا کچھ اس کے نیگیٹو ریزلٹس بھی نکلے, لیکن وہ ایک گلوبل نیریٹو تھا جس کی زد میں کشمیری بھی آ گئے کہ اسلام مسلمان وہ اگر ہتھیار اٹھائیں تو وہ ٹیررسٹ ہیں, ان کو مارنے والے جو ہیں وہ اپنے سیلف ڈیفنس میں کر رہے ہیں. یہ ہم نے دیکھا پیلسٹائن میں بھی ہوا. پتھر مارنے والے پیلسٹینین ٹیررسٹ تھے, پتھر اٹھانے والے کشمیری ٹیررسٹ ہیں, ملیٹنٹس ہیں, لیکن ان پہ گولیاں برسانے والے, ان کو اندھا کرنے والے, ان کے پیٹ پھاڑنے والے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا ان نیریٹیوز میں بھی کیئرفل ہونا چاہیے. بالکل میں آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو ہسٹوریکلی اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اسی سے آگے سیدھا راستہ ملتا ہے. لیکن کشمیر میں یہ جو نان ایکسیپٹنس آف انڈین ہیجمنی اینڈ آکیوپیشن ہے یہ تھرو آؤٹ رہی ہے. وہ کچھ بیچ میں ایسے فیزز آئے ہیں جب لوگ برداشت سے باہر ہوا تو وہ ایرپشنز ہوتی رہی ہیں اور بہت قربانیاں دی ہیں, بہت اسٹیڈ فاسٹ رہے ہیں کشمیری. اور برہان وانی کا ایک اور نیا فیز سٹارٹ ہوا ان کی فریڈم موومنٹ کا, ان کی لبریشن کا. ان کے لیے ایک وہ آئیڈیل تھے, ایک ایسے شخص تھے جو ان کو راستہ بتا رہے تھے, اور وہ سوشل میڈیا اور انفارمیشن ان کا ٹول تھا جن کو ایک ٹیررسٹ کر کے شہید کر دیا گیا. تو وہ اس قسم کی جو ابھی بھی آپ شاید دیکھیں کہ کل پھر کوئی فالس فلیگ اٹیک ہو جائے اور اس کو پھر ٹیررزم کا نام دیا جائے. انڈیا ایسی حرکتیں پہلے بھی کرتا رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا کشمیریوں کی ایک فریڈم موومنٹ کو ٹارنش کرنے کے لیے. تسلیم صاحب اگر میں کنکلوڈنگ سوال آپ سے کروں, تسلیم صاحب اگر کنکلوڈنگ سوال کروں اس کا سبب یہ نہیں کہ خاص طور پر 9/11 کے بعد جب پورا کو کہتے ہیں کہ پورا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, اور جو ہماری جتنی بھی فلسطین ہو یا کشمیر ہو یا دیگر جو لبریشن موومنٹ تھی, میں ملیٹنسی کرتا ہوں, ان کو ویسٹ نے خاص طور پہ امریکہ نے نظر انداز کیا, اور شاید بھارتیوں نے اسی لیے اس کو یوز بھی کیا کہ جتنی بھی تحریکوں کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا. وہاں میرا یہ خیال تھا کہ کچھ ایسے عناصر تھے جن کی مہم جوئی کے سبب بھارت کو موقع ملا کہ وہ اتنی بڑی تحریک کو بھی اس خانے میں ڈال دے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کریکٹ کرنے کی, اور جو جنوین تحریک تو 9/11 کے بعد بھی تو ایک نیا پورا جو ایک ہمارے بعد بیانیہ آیا ہے نا سپر پاور کا اور ویسٹ کا, جو بڑے نام نہاد جمہوریت پسند ہیں,
بڑے آزاد پسند ہیں. تسنیم صاحبہ. جی بالکل آیا ہے، اور آپ اگر دیکھیں جو پورا یو این کا آرکیٹیکچر بنا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا، اس میں بھی کون لوگ ہیں جو لسٹڈ ہیں؟ اوور ویلمنگ پرابلی 99% مسلمان ہیں، یا کچھ ایسی ڈوبیس آرگنائزیشنز ہیں، داعش ہو گیا، القاعدہ ہو گیا، جن کے اوریجن کے بارے میں بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ ان کو کس نے بنایا، کہاں سے یہ آئے، اور داعش کیسے آج افغانستان میں آ رہی ہے اور اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ وہاں پہ اتنے ٹروپس ہیں اور وہ ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے. تو اس پہ سوال تو بہت ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہیومن رائٹس کی بہت بات کی جاتی ہے ہمارے اوپر، تو وہ آ جاتے ہیں، رپورٹیں بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہ نکال دیتا ہے، یورپین یونین والے بھی ہیومن رائٹس کرتے ہیں. آپ کو کتنی حکومتیں ان میں سے بولتی نظر آئی ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ ٹھیک. تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ماڈرن ڈے ٹولز ہیں ملکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. ایکچوئل کمٹمنٹ شاید وہ آئیڈیلزم کہیں موجود نہیں ہے، وہ لارجر جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اور کشمیریوں کو ثابت قدم رہنا ہے اور اپنی ریزسٹنس اور ہمیں ان کی ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اور مورل سپورٹ جاری رکھنی ہے. اور اس میں ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ الٹیمیٹلی بہت قربانیاں ہو گئیں کشمیر کو ان کی انڈیا سے آزادی. یعنی اگر میں یہ کنکلوڈنگ یہ اگر کہوں کہ اس سلامتی کونسل کی جو آج جو کنسیڈر انہوں نے کیا ہے، اسے ہم اپنی سفارتکاری اور بھارت کی اس کو سمجھیں کہ اسے شرمندگی کا باعث ہوا ہوگا آج کا اجلاس؟ بالکل شرمندگی کا، کیونکہ ان کے منہ پہ یہ تھپڑ ہے کہ کشمیر جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ اب کبھی یو این میں اس کا ذکر نہیں ہو گیا، انہوں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ جو یو این کے ایجنڈا پہ جموں اینڈ کشمیر کا ڈسپیوٹ ایجنڈا سے نکلوا دیں، اور ان کے ساتھ کچھ اور ملک بھی اس میں ساتھ دیتے رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک وہاں موجود ہے، موجود رہے گا. اور آج اس پہ ایک نئے سرے سے ایک ڈسکشن ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے. اگر آپ نے چائنیز پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو کی بات سنی ہو تو انہوں نے جس طرح بہت کلیئرلی آرٹیکولیٹ کیا ہے چیزوں کو، تو یہ ایک نئی کشمیریوں کے لیے ایک نئی امید ہے کہ ان کی جتنی قربانیاں ہیں وہ رنگ لائیں گی. مجھے نہیں معلوم کہ ان تک خبر یہ پہنچ سکتی ہے یا نہیں. آج کیونکہ سیکیورٹی کاؤنسل میٹ کر رہی تھی تو انڈینز نے اعلان کیا کہ وہ لینڈ لائنز ریسٹور ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ کر کے. تو یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ بھارت چاہے جتنی بھی یہ فیشسٹ رجیم ہو، جتنا ارریشنلی یہ بیہیو کر لیں، ان کو بھی دنیا کی تھوڑا سا ایسی چیزوں کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا. لیکن ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ کوئی سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں یا کریں گے، تو ہم جن لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں وہ کچھ لحاظ سے شاید ہٹلر سے بھی آگے ہیں. شکریہ تسنیم اسلم صاحبہ، اور آپ ہمارے تشریف لائیں. آج سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا اور اس میں جیسا کہ میں نے تسنیم صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں کہ بھارت کو شرمندگی کا سامنا کرنا ہوا، ورنہ مودی صاحب تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے آرٹیکل 370 کے ذریعے انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا. اور بہرحال بدقسمتی سے جو مسلم ممالک کا رد عمل جس طرح ہونا تھا وہ سامنے نہیں آیا. اقوام عالم سے تو شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے. کچھ کہتے ہیں جی ان کے ٹریڈ کے مسائل ہیں، بھارت اور مسلم ممالک کا جو ٹریڈ کا حجم کوئی 100 ارب ہے، ڈالر سے زیادہ ہے. ہمارا مشکل سے 44 ارب ڈالر مسلم ممالک سے، اور فی الحال سیاست سے زیادہ تجارت عام ہوتی ہے. لیکن مسلم دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کشمیری مسلمان جو اتنی بڑی تعداد میں شہادتیں دے رہے ہیں، اگر ذرا سا کچھ جدہ میں ہوتا ہے یا کچھ اور یمن میں ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، کس طرح پاکستان ان کی مدد کے لیے آتا ہے. تو کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا؟ مزید گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور میرے ساتھ مسعود حیدر صاحب ہیں، بڑے سینئر سیزن جرنلسٹ اور یونائٹڈ نیشن میں جو غیر ملکی جو صحافی رہے، فارنرز، ان کی یونین کے پریزیڈنٹ بھی رہے. یوں انہوں نے
3-4 دہائی میں کہہ سکتا ہوں کہ سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ میں ہونے والے اہم واقعات کو دیکھا ہوگا۔ مسعود صاحب، ایک تو شکریہ آپ کا، اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے 65 کی وار کے بعد آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب نے ایک بڑی یادگار تقریر کی تھی جموں کشمیر پہ۔ میں تو آپ کو خیر وہ تقریر بھی دکھانا چاہ رہا ہوں جو بھٹو صاحب کی آخری 71 کی وار تھی، جس میں وہ مشہور، جس میں وہ انہوں نے تقریر پھاڑ دی اور کہا، شاید موقع ملے تو وہ میں اپنے ناظرین کو سنانا بھی چاہتا ہوں۔ آج کی قرارداد کو اگر دیکھا جائے مسعود حیدر صاحب، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ 50 سال بعد سلامتی کونسل کا ایک اجلاس ایک قرارداد یعنی ایک قرارداد پاس کرنے کے لیے جمع ہوتا ہے، ہم کافی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس سے کچھ موجودہ تحریک آزادی کشمیر آرٹیکل 370 کے بعد کا کشمیر، اس سے کوئی فرق پڑے گا مسعود حیدر؟ نہیں، بات یہ ہے کہ فی الحال کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ تو ہو گئی، کیونکہ چین نے اور پاکستان کی درخواست آئی اور چین نے اس کو سیکورٹی کاؤنسل کے پریزیڈنٹ سے کہا اس کو کنسیڈر کیا جائے، تو وہ جو ہے وہاں پہ ایک کنسلٹیشن کا ایک ماحول تھا جس کے اندر یہ پاکستان کی درخواست کنسیڈر کی گئی اور سوچا کہ کیا اس پہ کہاں کیسے آگے جایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد باہر آ کے چین کے سفیر نے تقریر کی، اور اس کی تقریر کا لب لباب بتا دوں، یہ تھا چین کے سفیر کا لب لباب یہ تھا بیسکلی کہ جی آپ لوگ کچھ بھی ہو کسی صورت میں آپ لوگ گفتگو کریں، یہ چین کے سفیر کا لب لباب تھا۔ پاکستان کی سفیر جو تھی مندوب، ان کا نام ملیہ لودھی ہے، وہ کہنے لگی کہ جناب یہ بات اب طے ہو گئی ہے کہ کشمیر کا ایشو انٹرنیشنل ایشو ہے، کوئی سائڈ پہ ایشو نہیں ہے جو انڈیا جس کو اگنور کر رہا ہے یا انڈیا جس کو نظر اس سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ ایک تو یہ چیز، پھر بعد میں آخر میں ہندوستان کے مندوب آئے، انہوں نے کہا ہم گفتگو کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، مگر آپ لوگ ٹیررسٹ کو استعمال کرتے ہیں ہمیں پریشر کرنے کی، جس پہ ہم لوگوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، مگر نہیں، ان کا یہ موقف تھا اور مستقل یہ موقف رہا کہ جی آپ لوگ ٹیررسٹ کو استعمال کرتے ہیں ہندوستان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی۔ اچھا مسعود، واٹ دا نیکسٹ اسٹیپ، یعنی آج کے اس اجلاس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ کہ اگر نیکسٹ اسٹیپ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ میٹنگ کریں اور ریزولوشن لے کے آئیں، مگر اس پہ بڑا دھیرے دھیرے چلنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت سچ بات کے بتا دوں آپ سے کہ اتنے سپورٹ نہیں ہے کہ جناب سیکورٹی کاؤنسل کے اندر ریزولوشن لے کے آئیں۔ اچھا، یہ ہے یعنی جو 15 ارکان ہیں آپ کہہ رہے ہیں، جو 10 غیر مستقل اور 5 یعنی چائنا تو خیر اوپنلی ہے، یہ 15 ارکان کا ایک پیج پر یا اکثریت میں ہونا ضروری ہے کشمیر ایشو کو، خاص طور پر آرٹیکل 370 کے بعد کم از کم 9 لوگ ہوں سپورٹ کر رہے ہیں ریزولوشن کو، اور ویٹو نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر حالت میں رشیا ویٹو کرے گا۔ تو کیا ابھی بھی ہم یہ سمجھیں کہ عمران خان صاحب کے کامیاب دورے امریکہ اور پھر روسی صدر سے بھی بڑی قربت رہی ہے، یہی ماضی میں ویٹو کرتے رہے، یہ ویٹو کر سکتے ہیں؟ وہ ہاں رشیا تو ہر حالت میں ویٹو کرے گا، اس نے ماننا ہی نہیں۔ اوکے، ہاں تو ویٹو ہو جائے گا تو اس میں یہ قرارداد تو پھر ٹوکری میں چلی جائے گی، یعنی جو موو ہے ہمارا سلامتی کونسل کا۔ اور ایک زیادہ سے زیادہ اور یہ ہو سکتا ہے اگر زیادہ پریشر پڑے تو رشیا اس پہ ابسٹین کر جائے۔ اوکے، مگر یہ کہ جو زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ آتا ہے ریزولوشن اور ریزولوشن جناب پاس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ پر 9 ووٹ ہیں، آپ ریزولوشن لے کے آئے ہیں تو آپ جناب وداؤٹ ویٹو وہ پاس ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ساری یہ ہے۔ مسعود حیدر صاحب کو آپ نے سنا، اور فلسطین اور کشمیر 2 ایسے ایشو ہیں کہ جس پر بہرحال اقوام متحدہ پھر عالم اسلام کی بے حسی سب پر آشکارا ہے۔ کشمیری اور فلسطینی اپنی جدوجہد کے ذریعے، اپنی قربانی کے ذریعے یقیناً انشاءاللہ ہمیں تو یہی امید ہے، اور ہم نے تمام لبریشن، جینون لبریشن قومی آزادی کی تحریکوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے انجام کو پہنچتی ہیں، اور آج خاص طور پر آرٹیکل 370 کے بعد کشمیریوں کی جو جدوجہد جاری ہے، جسے روکنے کے لیے
12 दिन سے کرفیو لگا ہوا ہے, ساری دنیا سے انہوں نے رابطہ ختم کر دیا ہے. یہ تحریک بڑے زور شور سے جاری ہے بلکہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے. ڈان نیوز سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.